वबरकातुहू। मेरे साथ मिलके दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज इंशाअल्लाह ताला आयत 128 से स्टार्ट लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा रुफ़े नाक़िसा में से लैसा नहीं है, लका तुम्हारे लिए, मिन से, अम्र इस काम से। इसमें है ये जमा उमूर है और ये वाहिद है। इस काम से यानी इस हालत से, इस काम से, शैउन कुछ, इख्तियार या दखल, आप कुछ भी कह सकते हो। शहीद के तो वैसे भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे माना हुआ करते हैं। औ या यतूबा, तौबा कबूल करे, मेहरबानी करे। ता वो बा इसका रूट वर्ड है। अलैहिम, अला और हिम। अलैहिम उन पर, हिम की ज़मीर राज हो रही है पीछे जिनका तस्करा चल रहा है। औ या युअज़्ज़िबहुम, या अज़ाब दे उनको। ऐन ज़ा बा इसका रूट है। इसका माना आप जानते हैं सख्त तकलीफ देना। बाबे तफ़ईल से है, माना हुआ सख्त सजा देना, क्योंकि जितने अल्फाज ज्यादा होते हैं इतने ही माने में ज्यादती भी होती है। युअज़्ज़िबहुम, अज़ाब दे हम की ज़मीर राजे हो रही है पीछे वालों की तरफ। अज़ाब दे उनको। फ़इन्नहुम ज़ालिमून, ज़ालिमून ज़ालिम की जमा, ज़ालिम लोग, जुल्म करने वाले। और आप जानते हैं कि अहले लुगत और अक्सर उलमा जो लिखते हैं, वो मैंने बारहा आपको बताया, वो कहते हैं कि जुल्म के माना है किसी चीज को उसके मखसूस मकाम पर ना रखना, चाहे कमी उसकी सूरत में, चाहे ज्यादती करके, या सही वक्त या असली जगह से हटाकर। और बहुत सारी जुल्म की किस्में हैं, ये भी जानते हैं आप, यानी बहुत सारी अक़साम है। और सबसे बड़ी किस्म कौन सी है आप जानते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं। लैस लक मिनल अम्र शैउन, नहीं है आपका मामला में कोई दखल, चाहे तो क्या हो। औ यतूबा अलैहिम, चाहे तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमा ले। औ युअज़्ज़िबहुम, चाहे तो अज़ाब दे उन्हें। फ़इन्नहुम ज़ालिमून, बेशक वो जालिम हैं। अगली आयत का तर्जमा भी साथ कर लेते हैं। व और लिल्लाहि, ली आप जानते हैं रूफे जा रहा है। लिल्लाहि अल्लाह ही का है, ली का वैसे माना होता है के लिए, और अल्लाह ही के लिए है, ये अल्लाह ही का है। माँ जो कुछ, आप जानते हैं कि माँ के बहुत सारे माना होते हैं। माँ काफा, माँ नाफिया, माँ जायदा, माँ इस्तिफाम एटसेट्रा। और यहाँ है और जो कुछ, फी में अर्द जमीन, समाज जैसे बुलंदी के लिए होते हैं तो ये इसके अपोजिट बोला जाता है। और माना इसके जमीन भी हुए। यगफिरु, बख्श दे। हमने सूरह बकरा में पढ़ा था 285 आयत, आपको याद होगा। गुफराना का रब्बना, ए परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं। और मगफिरा और गुफरान के माने बंदे को अजाब से बचा लिया, ये इसके माना हुए। लिमन जिसको, लिमन जिसको, यशाओ चाहे, व युअज़्ज़िबु और अजाब दे। अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु बाबे तफ़ईल से है और इसके माने क्या है अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, सख्त अजाब देने के। और अजाब दे मन जिसको, यशा, यशा चाहे। वल्लाहु और अल्लाह ताला, गफूर, अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी सी सिफ़त है अल्लाह ताला की, बहुत बख्शने वाला है। रहीम, बहुत ज्यादा मेहरबान है। कोई आए तो सही ना उसकी तरफ। अल्लाह अकबर। मुहावरा तर्जमा कर लेते हैं। वलिल्लाहि मा फिस समावात,
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء سے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور سزا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں خاص لفظ ہے لیس لک من الامر شیء، اے حبیب آپ کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں دیکھیں کس انداز میں رب کریم اپنے محبوب کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا، ہجرت کے چوتھے سال سفر کا مہینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام کے اور اسفان کے درمیان ایک جگہ ہے بیر معونہ، غالباً اس کا نام ہے، اس کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن کریم اور دینی مسائل کی تعلیم دی جائے۔ عامر بن طفیل نے دھوکے سے انہیں شہید کر دیا کہ ان کو 70 صحابہ کرام کو ان کافروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر دکھ تو ہوتا ہے اور دعا بھی کرنے کا ارادہ بھی فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا اور فرما دیا کہ آپ ان لوگوں کے لیے کوئی دعا نہ کریں، ان کا معاملہ رب کریم پر چھوڑ دیں، چاہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ دیکھیں کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تربیت ہے جو رب العالمین نے خود فرمائی اور ہر جگہ اپنے محبوب کی کامل رہنمائی فرمائی۔ ان آیات مبارکہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اچھے برے حالات کیسے بھی ہیں انہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سا انہیں ضرر کیا پہنچا فوراً ہی دعائیں بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کچھ کام اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ اسی طرح بہت کم علم جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کافر مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ کام علماء کرام کا ہے، وہ بھی کچھ ضوابط کے تحت جان لیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے ایٹسٹرا۔ باقی سزا دینا، جزا دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اگر لگتا ہے کہ فلاں بندہ غلط ہے یا کچھ بد دعائیں دینے کی بجائے یا انہیں غلط کہنے کے بجائے ہاتھ اٹھا کے ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، مولا کریمہ تو ہدایت دے ہمارے فلاں مسلمان بھائی کو، مسلمان بہن کو تو ہدایت دے دے۔ ایسا دے سکتے ہیں نا، اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ خالی ان کو، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ دعاؤں کا دامن آپ کبھی نہ چھوڑا کریں، یہ ضمناً میں آپ کو بتا رہی ہوں، دعاؤں کا دامن کبھی نہیں چھوڑا کریں۔ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں نا، فائدہ آپ کا ہوتا ہے۔ اس کے 2 اصول آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک حدیث طیبہ کا محبوب کریم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہو تو فرشتہ آپ کے آواز پر، آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جیسے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے۔ ہے نا خوبصورت ریوارڈ۔ اور دوسرا یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا وظیفہ یا اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس شخص کی دعا اس لیے قبول ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو دعائیں دینے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ تو آج سے ہم نے کیا تہیہ کرنا ہے؟ خود بھی صبر، بچوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے اور دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کو جس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا۔ جیسے برائی بے حیائی کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، پہلے کیا کہہ دیا کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، مرد اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اسی طرح کوئی بھی برائی، ایسی برائی جس سے دوسروں کو نقصان کا اندیشہ ہو یا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو، ٹھیک ہے، اس سے روکنے کا حکم ہے۔ ہم امت وسطی ہے،
اور ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ جہاں آپ برائی دیکھتے ہو وہاں جتنی طاقت ہو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. ہاں اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانا. ابھی تو خیر الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اگلا کوئی بندہ اچھا شریف ہے تو پھر اس کے اوپر تو ہم چڑھ دوڑتے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی طاقت والا بندہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ہم اسے روکنے کے بجائے ہم اسے ہی سراہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک غلط طریقہ ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس میں لئی یا لین ہے، یہ نرمی سے پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر آئی ہے. لیس سین صفیر کی آواز سے ادا کریں گے. لک لام کاف باریک پڑھے جاتے ہیں، جلدی پڑھیں گے. من الامر، من حرف من تقریباً 3000 مرتبہ ہے پورے قرآن کریم میں. یہاں پہ نون پر زبر اس لیے آئی ہے کہ الامر کا حمزہ عارضی ہے، اس لیے زبر لگا کے لام سے ملا دیا گیا. من الامری لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، ام میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، را باریک ہے. شیء یا لین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار ہوگا. شیء او لین ہے. یتوب تو واو مدہ ہے، دونوں میں یہی فرق ہے. دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر او واو لین، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ. او یتوب علیہم لین، لیسا شروع کیا تھا، لیسا لیسا نہیں ہے، علیہم لیہم نہیں ہے. میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، او واو لین ہے، جیسے او یتوب علیہم او یعذبہم. عین وسط حلق سے ادا کریں گے، دال سے ملائیں گے، دال نرمی سے ادا ہوگا. زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے. او یعذبہم ہا اقصی حلق سے ادا کریں گے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے. فإنہم نون مشدد پہ غنہ ہے، ہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے. ظالمون میں ضا پر پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، لام باریک ہے. مون میں واو مدہ کے بعد نون ساکن ہونے کی وجہ سے مد عارض سکون ہے، وقف کر رہے ہیں. ظالمون، آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے یا وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے. للہ میں لام اس میں جراڑا باریک پڑا جائے گا لام کی زیر کی وجہ سے. للہ لام کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، ہا معروف طریقے سے ادا کرنا ہے، اقصی حلق سے نکالیں گے. ما الف مدہ ہے، اور یہ الفاظ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ پورے قرآن کریم میں 28 مرتبہ ہے. ما الف مدہ ہے، فا کو السماوات کی سین سے ملا دیں گے، ادغام شمسی ہوگا، اس لیے الف لام نہیں پڑھیں گے. میم واو کو 2 حرکات لمبا کریں گے. وما یہ بھی الف مدہ دوبارہ آیا. فی الارض لام ساکن یہاں پہ پڑھا جائے گا، یہ اظہار قمری ہے، سے ملائیں گے، زبر کی وجہ سے را پر پڑھیں گے، اور وقفاً ضاد ساکن پہ اظہار ہوگا، یعنی قلقلہ نہ ہو، ضاد کی آواز ہلے نہیں اپنے مخرج میں. وما فی الارض، وما فی الارض یہ نہیں پڑھنا، ارض غلط. وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہ الفاظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سورۃ البقرہ کی 3rd لاسٹ آیت ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت اس میں ہے. یغفر غین ساکن ہے، اس پہ اظہار ہے، فارا جلدی پڑھیں گے. یغفر را پر پڑھیں گے. لمن یشاء یہ من یشاء 2 مرتبہ اس آیت میں، من میں ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا، آواز ناک کے بعد سے ملے جائیں گے. یشاء میں مد متصل الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے ہم اس کو 4 حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں. یشاء یہاں پہ حمزہ پر پیش معروف طریقے سے پڑھیں گے.
آگے جو میں یشاء آ رہا ہے اس پہ حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا وقفاً. وَيُعَذِّبُ ایک لفظ ہے بیچ میں، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، دال سے ملائیں گے، دال نرمی سے ادا کریں گے، با کو معروف طریقے سے پڑھیں گے. مَن یشاء حمزہ پہ آواز کو روک دیں گے، جھٹکے سے آواز رک جائے گی. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ واو کی زبر کی وجہ سے لام اس میں جرالہ پور پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا بھی کریں گے. واللہ ہا کو معروف طریقے سے ادا کریں گے. غفور میں غین پور پڑھیں گے، فو واو مد ہے، را کا را میں ادغام کریں گے، تنوین کے بعد را آنے کی وجہ سے یہ ادغام کامل ہے. غفور الرحیم را پور پڑھیں گے، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے. اب اس کو لمبا کریں گے، میم میں ہونٹ بند کر لیں گے. رحیم یاد رہے میم پہ قلقلہ نہ ہو، ایک دم ہونٹ بند کر کے کھولنے نہیں ہے. رحیم یہ غلط ہے، جیسے بسملہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے بالکل. واللہ غفور رحیم. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے.